This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम और प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात सोइम का सबक नंबर 15 जिसका उन्वान है वो कौन था पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो सिर्फ़ 20 साल की उम्र में शहीद हो गया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने पाकिस्तान के दुश्मनों को हिला के रख दिया। बच्चों, अपने वतन से मोहब्बत करना एक बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ बातों में मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान का नजराना यानी कि अपनी जान कुर्बान करके इस बात का सबूत देते हैं कि हमारी वतन से जो मोहब्बत है वो बहुत अहम है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है राशिद मिन्हास। वो पाकिस्तान एयर फोर्स का नौजवान पायलट था। उसने अपनी कम उम्री में एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जिस पर सारा पाकिस्तान आज भी फ़ख्र करता है। इस सबक में कुछ जो हासिलात ताल्लुम दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले कहानी सुनकर दोबारा वही कहानी ख़ास नुकात समेत ज़ुबानी सुना सकें, उर्दू में लिखी हुई किसी भी इबारत को समझ कर रवानी से पढ़ सकें। यानी कि पहला जो हमारा SLO है वो पढ़ने के से हवाले से है, यानी कि आप किसी बात को सुनकर दोबारा बयान कर सकें। उर्दू में लिखी हुई बात को यानी कि आप जो लिखा है पढ़ना है उस पढ़कर यानी कि आप इबारत की रवानी जो है उसको पढ़ सकें। उसके बाद 30 से 40 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। तकरीर के मराहिल यानी कि आगाज़, अरूज और इख्तिताम का ख्याल रखकर इजहार कर सकें, यानी कि आप किसी पर की मौजू पर एक मुनासिब अंदाज में एक मुनासिब आगाज़, अरूज और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए इजहार कर सकें। इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान कर सकें। जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। इस सबक में हम इन जो SLOs हैं, हासिलात ताल्लुम हैं, इनको भी देखेंगे और इसी तरह हम इनको मुकम्मल करते हुए जब ये सबक के मुकम्मल करेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी बात को सुनकर दोबारा बयान कर सकें, उर्दू में लिखी हुई इबारत को पढ़ सकें। इसी तरह और वो कौन था यानी कि राशिद मिन्हास जो एक पायलट ऑफिसर थे उनके बारे में जान सकें। आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इस सबक के बारे में, ये सबक का मरकज़ी किरदार कौन है। अब देखें, ये एक जो आज वाक़या हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक दिलचस्प जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका मौजू है वो कौन था। ये बहुत ही प्यारा मौजू है। ये मौजू किसके बारे में है? इस सबक का उन मरकज़ी किरदार है राशिद मिन्हास। उनका नाम है राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास पाकिस्तानी फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी एयर फोर्स के एक पायलट ऑफिसर थे जिन्होंने बड़ी कम उम्री में यानी कि जैसे में हमने शुरू में बात की कि उन्होंने 20 साल की उम्र में शहादत का रुतबा पाया और उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ जिसको निशाने हैदर कहा जाता है वो दिया गया। अब ये उन्होंने अपनी शहादत जो है वो उनको शहादत का रुतबा कैसे मिला, कौन से ऐसे हालात थे, कहाँ किस महाज पर उन्होंने जाकर जंग लड़ी, अपना काम अच्छे तरीके से किया और वतन की खातिर जान कुर्बान की। ये मुकम्मल जो वाक़या है वो इस सबक का हिस्सा है। आज के सबक में हम इस बात को डिस्कस करेंगे, इस बात को देखेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे इस पूरे के वाक़े के बारे में और उसमें दिए गए मुश्किल अल्फाज यानी कि जो ऐसे अल्फाज जो मुश्किल होंगे उनके मानी देखेंगे हम, और इसी तरह मश्क में दिए गए जो सवालात हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सवाल हैं और उनके मुनासिब जवाब क्या होंगे। सबसे पहले राशिद मिन्हास जो है उनका एक मुख्तसर तारुफ जो कि अभी हमने देखा कि उन्होंने अगस्त 1971 को एक मामूल की परवाज़ थी उनकी जिसके वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो अभी वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तरबीती मश्क थी उनकी, उस दौरान उनको जो है उनका त्यारा अगवा करने की कोशिश की गई और उसी कोशिश के दौरान उनका त्यारा जो है उन्होंने अपना त्यारा ज़मीन पर की तरफ उसका रुख किया और वो गिर गया।
تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ جو ہے جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ اب اس سبق کو ہم پڑھیں گے اور اس کی آسان اردو پیراگراف کی دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم تمام الفاظ کی درست ادائیگی، یعنی کہ جب آپ کسی بھی پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو اس میں الفاظ جو ہیں ان کی درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے، تاکہ کسی آپ کی بات کو سمجھنے میں اور اس کا مطلب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو شروع کریں گے ہم۔ سب سے پہلے پہلا پیراگراف ہے، 20 اگست 1971 کی ایک روشن صبح تھی، پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والا ہوا بازوں کا دستہ اپنی پرواز کے لیے تیار تھا۔ ان میں چمکدار آنکھوں والا ایک ذہین نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ اس نوجوان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے رن وے پر چلانا شروع کیا۔ اب 20 اگست 1971 کی صبح تھی، یعنی کہ دن تھا 20 اگست، یعنی کہ اگست کے مہینے کی 20 تاریخ، اور 1971 یعنی کہ یہ ان سال 1971 کی بات ہے۔ ایک خوبصورت صبح، یعنی کہ صبح کا ٹائم تھا، وقت تھا۔ پاک فضائیہ کے جو پائلٹ ہے، یعنی کہ جہاز اڑانے والے کو پائلٹ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم کار چلانے والے کو ڈرائیور کہتے ہیں، اسی طرح جو جہاز چلانے والا ہے اس کو پائلٹ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی مشق کے لیے، یعنی کہ وہ تربیت حاصل کر رہے تھے، اس کے لیے وہ تیار تھے۔ اب ان میں ایک ایسا 20 سال کا نوجوان ہوشیار ذہین لڑکا تھا جس کی اکیلے اڑنے کی تیسری باری تھی، یعنی کہ وہ پہلے 2 دفعہ اکیلے اڑان بھر چکا تھا، اب اس نے تیسری دفعہ اکیلے اڑان بھرنا تھی۔ انہوں نے اپنا جہاز سٹارٹ کیا اور اسے زمین پر دوڑانا شروع کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جہاز اڑتا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے وہ جہاز جو ہے وہ زمین پر اس کو چلایا جاتا ہے، اور پھر خاص ایک رفتار جب ہوتی ہے تو پھر وہ فضا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران رن وے پر ایک جیپ رکی۔ جیپ میں اس نوجوان کا استاد مطیع الرحمان باہر نکلا۔ اس نے نوجوان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نوجوان نے سوچا کہ شاید اس کا استاد اسے کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے اس نے طیارہ روک دیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمان نے ایک چھلانگ لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اڑانا شروع کر دیا۔ نوجوان کی یہ تنہا پرواز تھی، اس لیے وہ حیران تھا کہ استاد طیارہ کیوں چلا رہا ہے۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ طیارے کا رخ بھارت کی طرف ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا استاد ملک دشمن ہے اور طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ نوجوان نے فوراً کنٹرول ٹاور کو طیارہ اغوا ہونے کی اطلاع دی۔ اب اس کی آسان اردو دیکھیں گے اس پیراگراف کی۔ اس وقت یعنی کہ اسی وقت ایک جیپ رن وے پر آ کر رکی۔ رن وے جو ہے وہ جگہ، وہ سڑک جس پہ جہاز اڑنے سے پہلے چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس کو رن وے کہا جاتا ہے۔ اب جیپ رکی۔ اس جیپ میں اس نوجوان کا استاد مطیع الرحمان نکلا، یعنی کہ راشد منہاس، یہاں نوجوان سے مراد راشد منہاس ہے۔ ان کا استاد جو تھے جس کا نام ہے مطیع الرحمان، یہ اس واقعے کا دوسرا کردار ہے، اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اب جب استاد نے رکنے کا اشارہ کیا تو نوجوان یعنی کہ راشد منہاس نے سمجھا کہ شاید استاد کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنا طیارہ روک دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے طیارہ روکا تو مطیع الرحمان فوراً طیارے میں چڑھ گئے اور زبردستی قابو پا کر طیارہ اڑانے لگے، یعنی کہ نوجوان پائلٹ جو تھے ان سے انہوں نے طیارے کا کنٹرول یعنی کہ طیارے کو اڑانے کے لیے جو زبردستی اس پر قابو پایا اور طیارے کو اڑانا شروع کر دیا۔ اب نوجوان پریشان تھا، نوجوان راشد منہاس، کہ میرے پرواز تو میں نے اکیلے کرنی تھی، یعنی کہ آج میں نے اپنی تربیتی مشق کرتے ہوئے اکیلے طیارہ اڑانا تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن حیران تھا کہ استاد کیوں اڑا رہا ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں یعنی کہ جیسے ہی کچھ وقت گزرا، پیارے بچوں،
معزز سازہ اکرام، جیسے ہماری زمینی حدود ہے، یعنی کہ ہمارا جو پاکستان کی سرحدیں دوسرے ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، اسی طرح فضا یعنی کہ ہماری فضائی حدود بھی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ طیارے کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے، اب وہ طیارہ، کیونکہ جب آپ کوئی تربیتی مشق کر رہے ہیں تو جنگ کا ماحول نہیں ہے، تو تب آپ طیارہ جو ہے وہ اپنی ملکی حدود کے اندر رکھتے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ طیارے کا رخ تو بھارت کی طرف ہو گیا ہے، اب اس کو یقین ہوا کہ اس کا استاد غدار ہے اور وہ طیارہ اغوا کر کے بھارت لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ پاکستان کے اہم راز، نقشے اور معلومات اور اس کا جو سسٹم ہے وہ دشمن کے ہاتھ لگ سکے۔ اب نوجوان نے فوراً کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی۔ اب کنٹرول ٹاور یعنی کہ زمین پر جو اسٹیشن ہوتا ہے جس سے وائرلیس کے ذریعے جہاز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس کو کنٹرول ٹاور کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ طیارہ اغوا ہو گیا۔ اب اگلا پیرا ہم پڑھیں گے۔ نوجوان نے تہیہ کر لیا کہ وہ طیارے کو کسی صورت بھارت جانے نہیں دے گا۔ وہ اپنے استاد سے گتھم گتھا ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ طیارے پر قابو پانا اب ممکن نہیں رہا، تو اس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اب اس کی آسان اردو، اب نوجوان نے پکا ارادہ کر لیا، یعنی کہ تہیہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جہاز کو کسی بھی حالت میں بھارت نہیں جانے دے گا۔ اب اس نے گتھم گتھا یعنی کہ اپنے استاد سے لڑنے کے دوران اس نے جہاز کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہوا کہ اب وہ طیارے پر قابو نہیں لا سکتا، تو اس نے طیارے کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جب طیارہ زمین پر گرے گا تو طیارہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن نوجوان، جس سے مراد راشد منہاس ہے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جہاز کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف موڑ دیا اور جہاز تیزی سے نیچے آیا۔ جہاز تیزی سے نیچے آیا اور زمین سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اب کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون تھا؟ اب جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی کہ آج کا جو سبق ہے اس کے مرکزی کردار نوجوان سے مراد پائلٹ آفیسر راشد منہاس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان راشد منہاس تھے۔ راشد منہاس کراچی میں پیدا ہوئے۔ بی ایس سی کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کرنے کے بعد وہ اگست 1971 میں پائلٹ آفیسر بنے۔ شہادت کے وقت ان کی تقریباً 20 سال ان کی عمر تھی، اور راشد منہاس نے جس بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، ان کے صلے میں انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اب اس سبق کا خلاصہ ہم دیکھیں گے۔ اب اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سبق ہمیں ایک بہت ہی بہادر پائلٹ کا نام راشد منہاس، جس نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب اس کے ایک ساتھی پائلٹ یعنی کہ اس کے استاد نے وطن سے غداری کی کوشش کی اور جہاز لے کر بھاگنے لگا، تو راشد منہاس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جہاز کو گرایا تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ اسی طرح انہوں نے غداری کو ناکام بنایا اور جام شہادت نوش کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے فوجی یعنی کہ ہمارے فوجی جوان، ہماری فورسز، وہ بری افواج ہو، ہماری پاکستان ایئر فورس ہو، نیوی ہو، اس کے نوجوان کس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں بہادری اور حب الوطنی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں راشد منہاس جیسی جو ہستیاں ہیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس سبق میں
کچھ ایسے الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں یا نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اب سب سے پہلے تربیت سیکھنے کا عمل، یعنی کہ ایک مشق، یعنی کہ جیسا کہ تربیت حاصل کر رہے تھے، سیکھنے کا عمل۔ ہوا باز جہاز اڑانے والا، پائلٹ۔ مشقی پرواز یعنی کہ تربیتی اڑان، پریکٹس کی اڑان۔ تنہا پرواز اکیلے کی پرواز یعنی کہ بغیر استاد کی اڑان۔ رن وے وہ راستہ جہاں جہاز اڑتا ہے۔ اب اس کے بعد ہدایت رہنمائی، بات یا حکم۔ ملک دشمن ملک کے خلاف کام کرنے والا، اطلاع دینا، خبر دینا۔ تہیا کر لیا، پکا ارادہ کر لیا۔ گتھم گتھا، لڑ پڑے، ہاتھا پائی جو ہے وہ اس کا معنی ہے۔ اب ہم اس سبق میں دیے گئے مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا سمجھا؟ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے اور یاد کریں۔ پہلا لفظ ہے اغوا کرنا، اس کے معنی ہوں گے کسی کو اس کی مرضی کے بغیر لے جانا۔ تہیا کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ جرت بہادری۔ دستہ فوجی سپاہیوں پر مشتمل ایک گروہ۔ صلہ بدلہ۔ اب اسی میں ہم دیکھیں گے دوسرا سوال۔ اب دوسرا سوال کیا ہے کہ سبق کے مطابق درست، یعنی کہ جو سبق ہے اس کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے، یعنی کہ جو یہاں پر آپ کو جملے دیے گئے ہیں، ہر جملے کے سامنے دو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان میں سے کسی ایک کو سرکل کرنا ہے، اس کے گرد دائرہ لگانا ہے جو اس جملے کی مناسبت سے صحیح ہو۔ سب سے پہلے ایک روشن صبح تھی 20 اگست یا 21 اگست۔ نوجوان کی تنہا پرواز تھی، دوسری تیسری۔ مطیع الرحمن نے نوجوان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جہاز روکنے کا، جہاز اڑانے کا۔ طیارہ تیزی سے سرحد کی جانب بڑھ رہا تھا، چین کی، بھارت کی۔ راشد منہاس کو فوجی اعزاز دیا گیا، ستارہ یا نشان حیدر۔ اب اس میں درست جواب جو ہیں وہ 20 اگست 1971 کی صبح تھی۔ نوجوان کی تنہا پرواز تیسری تھی، یعنی کہ تیسری بار وہ تنہا اکیلا جہاز اڑا رہا تھا۔ مطیع الرحمن نے نوجوان کو جہاز روکنے کا اشارہ کیا۔ طیارہ تیزی سے بھارت کی، یعنی کہ جو سرحد ہے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راشد منہاس کو فوجی اعزاز جو دیا گیا وہ نشان حیدر ہے۔ اب دیکھیں گے سوال نمبر 3۔ یہاں پر نامکمل جملے دیے گئے ہیں جس میں ہم نے ایک مناسب لفظ کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، یعنی کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والا ہوا بازوں کا ڈیش اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا ڈیش سٹارٹ کیا، یعنی کہ خالی جگہ۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور خالی جگہ سے ٹکرا گیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمن نے خالی جگہ لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ شہادت کے وقت راشد منہاس کی عمر تقریباً خالی جگہ سال تھی۔ اب جو خالی جگہ ہے اس میں ہم نے درست جو ہے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ، پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والا ہوا بازوں کا دستہ اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ نوجوان نے اپنے طیارے کا انجن سٹارٹ کیا۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا گیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمن نے ایک چھلانگ لگائی اور زبردستی طیارے میں بیٹھ گیا۔ شہادت کے وقت راشد منہاس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں، یعنی کہ جو سبق ہم ابھی پڑھ چکے ہیں
اس سبق میں سے کچھ ایسے سوال دیے گئے ہیں جن کے جواب ہم نے سبق جو ہم نے پڑھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جواب لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پہلا سوال۔ پہلا سوال یہ ہے، مطیع الرحمن طیارے کو اغوا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کا جواب، طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو کیا پیغام دیا؟ میرا انسٹرکٹر طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا ہے، میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ راشد منہاس نے طیارہ کیوں تباہ کیا؟ اب راشد منہاس نے طیارہ اس لیے تباہ کیا کیونکہ اس کا انسٹرکٹر مطیع الرحمن طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ راشد منہاس نے دشمن کے ہاتھوں طیارہ اور حساس معلومات جانے سے روکنے کے لیے جہاز کو زمین سے ٹکرا کر خود کو قربان کر دیا، اغوا کی جو کوشش ناکام بنا دی۔ آگے سوال ہے، سوال نمبر 4، اگر آپ راشد منہاس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی کہ اگر آپ راشد منہاس کی جگہ پہ ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ اگر میں راشد منہاس کی جگہ پہ ہوتا تو اپنی جان کی قربانی دے کر وطن کو بچانے کی کوشش کرتا، کیونکہ جب بات وطن کی سلامتی، سالمیت، خود مختاری اور قوم کے تحفظ کی ہو تو ایک سپاہی کے لیے سب سے بڑی قربانی ہی اس کا فرض بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، دیے ہوئے اعداد کو لائن لگا کر لفظی گنتی سے ملائیے۔ جو 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 اور 40۔ اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 6۔ اب یہاں پر دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ چن کر متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ اب اسم نکرہ اور اسم معرفہ جو ہے یہ ہم نے ان کو متعلقہ جو کالم ہے، یعنی کہ یہاں پر کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جن کو ہم نے کیا کرنا ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جیسے دریائے سندھ، استاد، اسلام آباد، پہاڑ، پینسل، صوبہ پنجاب، کار اور محترمہ فاطمہ جناح، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی پہچان کر کے ہم نے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اب اسم نکرہ کیا ہے اور اسم معرفہ کیا ہے؟ اب اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، یعنی کہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام جو ہے، جو اس کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ ہم لکھ دیں کہ کوہ سلیمان کے پہاڑ، تو کیونکہ وہ خاص ہے، ایک ہے، تو وہ اسم معرفہ پھر بن جائے گا۔ جیسے صوبہ، صوبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی اگر لکھیں گے صوبہ پنجاب تو وہ پھر کیا ہوگا، اسم معرفہ۔ تو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کے لیے جو استعمال ہوگا وہ اسم معرفہ ہوگا، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کے لیے جو استعمال ہوگا اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب استاد، پہاڑ، کار اور پینسل یہ اسم نکرہ ہوں گے، دریائے سندھ، اسلام آباد، محترمہ فاطمہ جناح اور صوبہ پنجاب یہ اسم معرفہ ہوں گے۔ اب اسی طرح یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے، اس تصویر کے متعلق ہم نے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل میں جملوں کو تبدیل کرنا ہے۔ یعنی کہ دی ہوئی تصویر جو ہے اس میں ہم نے 5 جملے لکھنے ہیں اور پھر انہیں کس میں تبدیل کرنا ہے، فعل حال اور فعل مستقبل میں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل کسی کام کا کرنا جس میں ساتھ زمانے کا ذکر بھی ہو، جیسے کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ تو فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی، یعنی کہ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہو۔ فعل حال، ایسا کام جو موجودہ زمانے میں ہو رہا ہو۔ فعل مستقبل، ایسا کام جو آنے والے زمانے میں ہم نے کرنا ہو۔ تو اس تصویر کو جس میں 4 بچے ہیں جن کے نام بلال، سعدیہ، شازیہ، عامر اور دادا جان ہیں،
اس تصویر میں ہمیں ایک درخت اور قوس قزح بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 5 جملے لکھیں گے فعل ماضی کے، اور ان جملوں کو پھر فعل حال اور فعل مستقبل میں ہم تبدیل کریں گے۔ سب سے پہلے دادا جان نے بچوں کو کہانی سنائی، بچے گھاس پر بیٹھے، شازیہ نے بسکٹ کھایا، مریم نے جوس پیا۔ بلال، ناصر اور شازیہ دادا جان کی باتیں غور سے سنتے رہے۔ اب دادا جان بچوں کو کہانی سناتے ہیں، بچے گھاس پر بیٹھے ہیں، شازیہ بسکٹ کھاتی ہے۔ اب پہلا جملہ دادا جان نے بچوں کو کہانی سنائی، اب دادا جان بچوں کو کہانی سناتے ہیں، یہ ہو گیا فعل حال، اور اسی طرح فعل مستقبل میں ہوگا دادا جان بچوں کو کہانی سنائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے، بچے گھاس پر بیٹھے، بچے گھاس پر بیٹھے ہیں، بچے گھاس پر بیٹھیں گے۔ تیسرا جملہ شازیہ بسکٹ کھاتی ہے، شازیہ بسکٹ کھا رہی ہے اور شازیہ بسکٹ کھائے گی۔ اسی طرح چوتھا جملہ وہ ہے مریم نے جوس پیا، مریم جوس پیتی ہے، مریم جوس پیے گی۔ آخری جملہ بلال، ناصر اور شازیہ دادا جان کی باتیں غور سے سنتے رہے۔ شازیہ، بلال، ناصر اور شازیہ دادا جان کی باتیں غور سے سنتے ہیں، بلال، ناصر اور شازیہ دادا جان کی باتیں غور سے سنیں گے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس عبارت ہے اس کو ہم نے ایک تو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بعد کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جواب ہم نے اسی عبارت میں سے تلاش کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ بہت تیز تھی۔ 2 مسلمان بھائی سائیکل پر سوار ایک قصبے کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک ایک ہندو لڑکا ان کی سائیکل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ دونوں بھائی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے لڑکے کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد جو دوا لکھ کر دی وہ قریبی دواخانوں سے نہ ملی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دوا 13 کلومیٹر دور واقع شہر کے دواخانے سے ملے گی۔ دونوں بھائیوں نے فاصلے کی پرواہ کیے بغیر شہر سے دوا لا کر دی۔ یہ دونوں بھائی عزیز احمد اور سردار احمد تھے۔ یہ وہی عزیز احمد ہیں جنہیں ہم میجر عزیز بھٹی شہید کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس عبارت کے حوالے سے 4 سوال یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائی نے زخمی ہندو لڑکے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر آپ میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں؟ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق سیکھا؟ اس واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں گے؟ اگر آپ یعنی کہ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں گے؟ میجر شہید بھٹی اور ان کے بھائی نے زخمی ہندو لڑکے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پہلے سوال کا جواب، میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائی نے زخمی ہندو لڑکے کے ساتھ بہت ہمدردانہ اور انسانیت پر مبنی سلوک کیا۔ اسی طرح انہوں نے اسے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا اور دوا نہ ملی تو 13 کلومیٹر دور شہر سے اس کے لیے دوا لے کر آئے، یعنی کہ انہوں نے مکمل مدد کی۔ دوسرا سوال، اگر آپ میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں؟ اگر میں عزیز بھٹی شہید اور ان کے بھائی کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو انہوں نے کیا، کیونکہ انسانیت اور ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی بھی زخمی یا ضرورت مند شخص کی مدد کی جائے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا نسل سے ہو۔ مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی انسانیت کی بہترین مثال ہے۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ کسی بھی شخص کی مدد کرتے وقت
اس کی ذات، مذہب یا پس منظر کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ صرف اس کی ضرورت اور تکلیف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں دوسروں کے لیے قربانی دینے، ہمدردی اور بے لوث خدمت کا درس دیتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں گے؟ میں ہر ممکن طریقے سے اس شخص کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا اور تکلیف سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال نمبر 10، کچھ نیا لکھنا۔ اب اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے وطن کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں، ہمارے جتنے بھی SLO یعنی کہ حاصلات تعلم ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے، یعنی کہ جن پر ہم نے شروع میں بات کی تھی، وہ سارے SLOs جو ہیں وہ اس سبق میں مکمل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر کسی عبارت کو لکھنا، یعنی کہ آپ کے اندر لکھنے کی مہارت کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں پہ ہے کچھ نیا لکھنا۔ یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 10 جملے لکھ کر بتائیے۔ میں اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہوں، میں دل لگا کر پڑھتا ہوں، میں بڑا ہو کر اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں، میں درخت لگاتا ہوں تاکہ میرا وطن سبز رہے، سرسبز رہے، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، میں اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہوں، میں دوستوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے وطن کا اچھا شہری بننا چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میرا وطن ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کے لیے دلچسپ تھا اور اس میں تمام جو الفاظ ہیں ان کی درست ادائیگی اور آسان اردو اور مشق میں جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب آپ کو جاننے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔